अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए यूँ समझें कि इस्तिलाहात का एक ख़जाना लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। जी हाँ, और वो इस्तिलाहात भी ऐसी हैं जो कि तख्ती के ज़ैल में इस्तेमाल होती हैं। जी हाँ, जब भी आप तख्ती पर कोई मज़मून पढ़ेंगे, कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आपको इन इस्तिलाहात के साथ जो है वास्ता या सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये बहुत ही अहम वीडियो है। इसके अंदर बहुत ही अहम किस्म की चीज़ें जो हैं वो पेश की जाएंगी आपके सामने। तो वो तमाम नाज़रीन जो मेरे चैनल के साथ वाबस्ते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि तख्ती के हवाले से आखिर तक यूँ समझ लें कि शायर का साथ जो है वो नहीं छोड़ती, शायर के लिए प्रॉब्लम्स और मसाइल जो है पैदा करती रहती हैं। तो अगर आप ये वीडियो जो है मुकम्मल तौर पर और आखिर तक देख लेंगे तो तमाम चीज़ें जो है आप पर वाज़ेह हो जाएंगी। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले लेकिन आपसे हमेशा की तरह से मास्क करके साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो हम बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि हरूफ को ज़ाहिर करने के लिए उनकी लिखने के एतबार से और उनके तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से 4 सूरतें होती हैं। जी हाँ, नंबर 1 मकतूबी, नंबर 2 मलफूज़ी, नंबर 3 मकतूबी गैर मलफूज़ी, नंबर 4 गैर मकतूबी मलफूज़ी। तो देखा आपने कि कितनी ये एक तरह से नादर किस्म की टर्में हैं। तो मैं बहुत आसानी के साथ आपको मिसालों के हमरा जो है अभी इन तमाम इस्तिलाहात की वजाहत किए देता हूँ। नंबर 1 मकतूबी। मकतूबी का मतलब ये है कि वो हर्फ जो लिखने में आए। जी हाँ, जैसे कुल, अब आपके सामने है कुल, काफ लिखने में भी आ रहा है और जो है बोलने में भी आ रहा है। यानी मकतूबी यानी लफ्ज़ कुल जो है इसकी मकतूबी सूरत क्या है, यानी इसमें काफ लिखा और यानी काफ और लाम, जी हाँ, दोनों जो है वो लिखे जाते हैं। जी हाँ, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कुल की मकतूबी सूरत क्या है तो हम कहेंगे कि इसमें काफ और लाम जो हैं वो दोनों जो हैं वो लिखे जाते हैं, दोनों जो है लिखने में आते हैं। जी हाँ, इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा। अब उसके बाद इस कुल की हम कहते हैं कि जी मलफूज़ी शक्ल क्या है, तो हम कहेंगे कुल क्या मतलब, यानी इसमें काफ और लाम दोनों जो हैं वो बोलने में भी आते हैं, दोनों का तलफ़्फ़ुज़ भी होता है। तो साबित हुआ कि कुल की मलफूज़ी सूरत जो है इसमें भी काफ और लाम जो है दोनों का तलफ़्फ़ुज़ होता है। अब उसके बाद आ जाए नंबर 3 मकतूबी गैर मलफूज़ी। अब यहाँ ज़रा तवज्जो कीजिएगा। जी हाँ, अब आपके सामने ये बिल्कुल लिखा हुआ है। जी हाँ, अब आप पर ये तमाम मामलात जो है ये सारी जो है बहस जो है बिल्कुल शीशे और आईने की तरह जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल, तो अब ये बिल्कुल ये 4 लफ्ज़ हैं जो कि बोलने में आते हैं। अब देखें यहाँ 2 सूरतें हैं कि एक इसकी मकतूबी सूरत है और एक इसकी मलफूज़ी सूरत है। जी हाँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसकी मकतूबी क्या है। मकतूबी इसकी ये है कि लिखने में 5 हरफ आ रहे हैं। वो कैसे, बे, अलिफ, लाम, काफ और लाम। तो इसकी मकतूबी सूरत के अंदर कितने हरूफ हैं, 5 जो आपके सामने हैं। यानी बे, उसके साथ जो मुत्तसिल फिर अलिफ, उसके बाद फिर तीसरा हर्फ जो है वो लाम, उसके बाद फिर काफ और फिर आखिर के अंदर एक लाम। तो ये इसकी हो गई मकतूबी सूरत। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें जो बे के साथ वाला अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाता। जी हाँ, बल्कि डायरेक्ट जो है हम बे के साथ लाम को मिला देते हैं और बे के साथ बराह रास्त लाम को मिलाते हुए हम इसको पढ़ते हैं बिल्कुल। यानी पढ़ने में इसमें 4 हर्फ जो हैं वो जो है आते हैं, यानी बे, लाम, काफ और फिर लाम। तो अब इसमें हम ये कहेंगे कि बिल्कुल की जो मकतूबी सूरत है वो ये है, यानी मकतूबी सूरत में इसमें 5 हरूफ जो हैं वो लिखे जाते हैं। और इसकी मलफूज़ी सूरत क्या है, मलफूज़ी इसकी ये है कि इसमें जो है हम 4 हरूफ के साथ इसका तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। यानी अलिफ जो है वो मकतूबन तो है, यानी वो लिखने में तो आएगा जो बे के साथ अलिफ है, और लेकिन गैर मलफूज़ है, वो पढ़ने में नहीं आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मकतूबी और मलफूज़ी में क्या फ़र्क है और मकतूबी गैर मलफूज़ी जो है इसका क्या मतलब है। यानी मैं दोबारा देता हूँ, जैसे बिल्कुल। जी हाँ, अब इसमें जो बे के साथ जो अलिफ है ये मकतूब भी तो है, यानी मकतूब तो है, लिखा हुआ तो है, लेकिन गैर मलफूज़ है।
ہے، جی ہاں، لیکن اس کا تلفظ نہیں ہو رہا۔ تو اب ہم الف کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ مکتوبی غیر ملفوظی ہے، جی ہاں، یعنی بے کے ساتھ جو الف متصل ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے، یہ سارے لفظ کے بارے میں نہیں ہے، یہ میں دوبارہ واضح کر رہا ہوں کہ یہ بے کے ساتھ جو الف ہے، جی ہاں، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ مکتوبی غیر ملفوظی ہے، یہ جو بے کے ساتھ الف ہے، کیونکہ یہ لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اب ہم جو ہے ایک چوتھی صورت کی طرف بڑھتے ہیں، یہ بڑی اہم صورت ہے، اس کو پلیز آخر تک جو ہے وہ دیکھیے گا، سنیے گا۔ وہ یہ ہے کہ غیر مکتوبی ملفوظی، کہ بہت سارے ایسے جو ہیں وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو لکھنے میں نہیں آتے لیکن تلفظ میں آتے ہیں، جی ہاں، یہ دیکھیں کتنی اہم چیز ہے کہ غیر مکتوبی ملفوظی، کہ وہ لکھنے میں نہیں آئے لیکن پڑھنے میں آ گئے۔ حیرت کی بات ہے نا کہ ایک چیز لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اس کی یاد رکھیے گا کہ کل ملا کے جو ہے اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں، جی ہاں، کہ 6 صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی حرف جو ہے وہ لکھنے میں نہیں ہوتا، یعنی اس کو لکھا ہوا نہیں ہوتا ہمارے سامنے لیکن وہ پڑھنے میں آتا ہے۔ تو وہ 6 صورتیں کون کون سی ہے، میں بلا جو ہے کسی زیادہ ڈیٹیل میں جائے ہوئے ان کو بیان کروں گا، کیونکہ پھر تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 الف مدہ۔ الف مدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو الف مد آ ہوتا ہے آسان لفظوں کے اندر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کہیں الف ہوتا ہے، کہیں الف کے اوپر جو ہے مد ڈلی ہوئی ہوتی ہے، تو جہاں بھی الف کے اوپر مد ڈلی ہوئی ہوگی تو وہ 2 الف ہوں گے، جی ہاں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو دوسرا الف جو ہے، جی ہاں، تو یہ لکھنے میں تو نہیں ہے لیکن پڑھنے میں آ رہا ہے۔ تو الف مد آ کے اندر جو ایک دوسرا الف ہے، وہ جو اوپر مد ڈلی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ اسی کے لیے ہوتی ہے، یہی بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ الف مد آ جو ہے دراصل جو ہے یہ 2 الف ہیں، جی ہاں، کہ ایک الف پہلے ہے اور اس کے ساتھ ایک اور الف بھی ہے، جی ہاں، کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ تقسیم شمار کرنا ہے، اس کو پڑھنے میں لانا ہے، اس کو ایک الف نہیں آپ نے اس کو سمجھنا۔ اگر الف کے ساتھ الف جو ہے 2 ملا کے لکھ دیے جاتے تو پھر بھی آپ اس کو آ پڑھتے، لیکن بجائے لکھنے کے آپ نے کیا کیا کہ اس کے اوپر ایک علامت ڈال دی جس کو مد کی علامت کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دوسرا الف اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن پڑھنے میں آئے گا۔ تو یہ غیر مکتوبی ملفوظی کی پہلی صورت ہو گئی۔ نمبر 2 واو مدہ۔ واو مدہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں واو کو جو ہے وہ کھینچ کے پڑھا جائے گا، یعنی 2 واو جو ہے وہ پڑھے جائیں گے اور علامت کے طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ حمزہ ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جا او، اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر واو کے اوپر حمزہ نہ ڈلا ہوا ہو تو پھر تو ایک واو ہے، پھر تو یہ جاو پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ جا او پڑھا۔ تو یہ جو او ہم نے اس کو پڑھا، یا جا وہ، جا او پڑھ لو یا جا وہ، یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس کے اندر 2 تلفظ ہوتے ہیں، بعض اوقات حمزہ کے اعتبار سے اس کو جا او پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے اس کو جو ہے وہ کے اعتبار سے جو ہے وہ جا وہ پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح سے وہ آئے اور آوے، یہ غالب کی بڑی مشہور ایک غزل بھی ہے کہ جس کے آخر کے اندر جو ہے وہ آوے آتا ہے، تو آ اے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور آوے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آ اے جو ہے یہ آج کل کا مستعمل ایکسنٹ ہے یا لہجہ ہے، اور آوے جو ہے یہ قدیم ہے، اب آج کل اس کو متروک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جاؤ اور جاوو۔ تو بہرحال جا او، یہ جو او جو ہے یا وہ، چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو یہ جو حمزہ کی جو علامت ہے یہ اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ یہاں ایک واو جو ہے وہ موجود ہے، اگرچہ وہ غیر مکتوب ہے لیکن وہ تلفظ کے اندر آئے گا، جی ہاں۔ اس کے بعد نمبر 3 یائے بطنی یا یائے تحتانی۔ اب یہ ایک بڑی اہم ٹرم ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا۔ جس طرح سے کوئی مرکب اضافی ہو اور اس مرکب کے نیچے جو زیر ہو اس کو ہم ذرا کھینچ کے پڑھیں، تو جب ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں تو وہاں ایک پوری یا جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر غالب کا مشہور شعر ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تماشائے اہل کرم۔ اب دیکھا کہ یہاں اہل جو ہے یہاں زیر جو ہے اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے، تو جب ہم لمبا کرتے ہیں تو ایک پوری یہ بن جاتی ہے اہل کرم۔
اب آپ بے شک اس کو لکھنے میں نہیں لاتے، لیکن پڑھنے کے اندر جو ہے اس کو ہم یہ کے طور پر پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ ہماری اس وقت جو ہے بحث اسی میں ہے کہ غیر مکتوبی ملفوظی کہ وہ الفاظ کے جو لکھنے میں نہیں آتے لیکن پڑھنے میں آتے ہیں، تو ان میں ایک یہ یا بطنی بھی ہے، یا اس کو یا تحتانی بھی کہتے ہیں، کہ جہاں بھی کوئی مرکب اضافی ہوگا اور اس کے نیچے زیر ہوگی، جب ہم اس زیر کو کھینچ کر پڑھتے ہیں تو ایک پوری یہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، ایک پورا حرف پیدا ہو جاتا ہے جو یہ کہ ہم آواز ہوتا ہے، اور اس کو یا بطنی یا تحتانی کہتے ہیں۔ تو وہ حرف جو کہ یہ کہ ہم آواز ہوتا ہے، اگرچہ لکھنے میں نہیں ہوتا لیکن پڑھنے میں آتا ہے۔ نمبر 4، حروف علت بطنی۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ تو بہت مشکل ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، گھبرائیں نہیں، میں ان کو بڑے ہی آسانی سے بڑے عام فہم انداز میں جو ہے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یا دیکھیے گا کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور کھڑی پیش، یہ جہاں بھی ہوں گے یہ بھی تقسیم کے اندر ایک پورے حرف کی نمائندگی کریں گے۔ مثال کے طور پر رحمان، اب دیکھیے کہ میم کے اوپر جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ ایک پورے الف کے برابر ہوتا ہے، یعنی رحمان، فعلان۔ جی ہاں، اب دیکھنے میں تو یہ رے، ہے، میم اور نون 4 حرف لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ دراصل 5 حرف ہے، کیونکہ میم کے اوپر جو کھڑا زبر جو ہے یہ ایک پورے حرف کی نمائندگی کر رہا ہے، لہذا یہ رحمان کا لفظ جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور یہ 5 حروف سے مل کر جو ہے وہ بنتا ہے۔ لکھنے میں اگرچہ یہ رے، ہے، میم اور نون ہمیں بظاہر 4 حرف نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو میم کے اوپر ایک کھڑا زبر ہے یہ ایک پورے الف کی نمائندگی کر رہا ہے، لہذا یہ بھی غیر مکتوبی ملفوظی کے ضمن میں آئے گا، یعنی کہ ایسا الف جو لکھا ہوا نہیں ہے لیکن تلفظ میں آ رہا ہے۔ کھڑی زیر کی مثال جیسے بعین ہی۔ اب دیکھیں کہ بعین ہی جیسے اردو میں ہم اکثر بیشتر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو بعین ہی یہ جو ہے کے نیچے کھڑی زیر ہے یہ بھی جو ہے پورے ایک حرف کی نمائندگی کر رہی ہے، یعنی یہ جو ہی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے آگے پوری ایک یہ جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کھڑی پیش جیسے وحدہ لا شریک، تو وحدہ جب ہم کہتے ہیں تو ہے کے اوپر جو الٹا پیش پڑا ہوا ہے یہ بھی جو ہے ایک پورے واو کی نمائندگی کر رہا ہے، تو اگرچہ یہاں جو ہے واو پڑی ہوئی نہیں ہے لیکن جو ہے وہ تقسیم میں شمار ہوگی۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور کھڑی پیش یہ پورے ایک حرف کی جو ہے نمائندگی کرتی ہے۔ کھڑا زبر ایک الف کی نمائندگی کرتا ہے، کھڑی زیر جو ہے وہ ایک یہ کی نمائندگی کرتی ہے، اور کھڑا پیش یا الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ ایک واو کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم نے ان کو ان کے برابر کرنا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس طرح سے ہم آخری حرف کو بقدر ضرورت یا بوقت ضرورت، شرعی ضرورت کے تحت ہم اس کو حذف کر سکتے ہیں، تو ان کو پھر جو ہے ہم ضرورت کے وقت جو ہے ہم حذف بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سے بعین ہی کہنے کے بجائے بعین ہی اس طرح سے کہہ کر گزر جائیں۔ اسی طرح سے وحدہ ہو پورا کرنے وحدہ ہو، تو جہاں اس قسم کی صورتحال ہوگی کہ جس طرح سے ہم اور دیگر الفاظ کو آخر میں یہ جو جتنے حروف علت ہوتے ہیں ہم ان کو حذف کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں، جس طرح سے ہے یا ہیں، ہے کو ہے، ٹھیک، ہیں کو ہیں، تو اس طرح سے جہاں ہم وہاں ان کو حذف کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے یہاں کھڑے زبر کو، کھڑی زیر کو یا کھڑی پیش یا الٹے پیش کو بھی جو ہے ہم حذف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5، حروف مشدد۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی شد پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں بھی بظاہر ایک حرف ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ 2 حروف ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ایک حرف جو ہے وہ اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن وہ پڑھنے میں آئے گا، جس طرح سے محبت، ٹھیک۔ اب دیکھیں کہ میم ہے بے تے، بظاہر جو ہے اس میں 4 حرف ہیں، یعنی میم ہے بے تے، لیکن بے کے اوپر شد ڈلی ہوئی ہے، تو جب بے کے اوپر شد ڈلی ہوئی ہے تو اس میں 2 بے ہیں، پہلا بے جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا بے جو ہے وہ متحرک ہے، یعنی محبت، ٹھیک۔ تو یہاں بھی جو ہے دوسرا بے جو ہے وہ غیر مکتوب ہے، اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وہ ملفوظ ہے، تلفظ میں آ رہا ہے اور وہ متحرک ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، حروف منون۔ حروف منون کا مطلب یہ ہے کہ جن پر 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ڈلے ہوئے ہوں، تو وہاں بھی جو ہے ایک پورا حرف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اگرچہ لکھنے میں نہیں آتا لیکن تلفظ میں آئے گا، جس طرح سے آنن، فانن یا احترامن، ٹھیک۔ اب دیکھیں کہ آنن،
اب دیکھنے میں تو دوسرا نون یہاں نظر نہیں آ رہا، لیکن تلفظ میں دوسرا نون بھی آئے گا۔ اسی طرح سے فانن، اس میں بھی دوسرا نون نظر نہیں آ رہا، لیکن تلفظ میں جو ہے دوسرا نون شمار ہوگا۔ اس کو فانن یعنی فالن کے وزن پر اس کو ہم تقطیع کریں گے۔ اسی طرح سے احترامن، ٹھیک، تو احترامن فاعلاتن، اب دیکھیں کہ یہ من جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کوئی نون لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن تقطیع کے اندر جو ہے ہم اس کو من، میم زبر نون من، اس کو شمار کرتے ہوئے ایک پورا نون جو ہے وہ تقطیع کے اندر لائیں گے۔ تو یہ ہو گئی اس کی چوتھی قسم، یعنی وہ الفاظ جو لکھے ہوئے نہیں ہیں، یعنی غیر مکتوب ہیں لیکن پڑھنے میں آ رہے ہیں، یعنی ملفوظ ہے، یعنی غیر مکتوب بھی ملفوظ بھی۔ تو آج میں نے اس طرح سے اس ویڈیو کے اندر آپ کو 4 بڑی ہی اہم قسم کی اصطلاحات جو ہیں وہ مثالوں کے ہمراہ جو ہے وہ سمجھائی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس مختصر لیکن انتہائی قیمتی ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔